सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, बार कौंसिल के नुमाइंदे और वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। 3 नए जजेस आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कुल तादाद 15 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में ताहाल मजीद 2 जजेस की नशिस्तें खाली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस आमिर फारूक से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6ठे चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाया। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाअहली के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस से लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ओहदे से हटाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई। दरख्वास्त गुजार की जानिब से वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन इमरान खान और दीगर को फरीक बनाते हुए जवाब दाखिल कराने की हिदायत की गई। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सेनेटर आजम सबाती पर तशद्दुद के खिलाफ सेनेटर्स की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी रैली। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा आफरीदी, मोहसिन अजीज, अब्दुल कादिर व दीगर सेनेटर्स ने रैली में शिरकत की। शुरका ने आजम सबाती को इंसाफ दिलाने और मुकदमा दर्ज करने से मुतालिक नारे लगाए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कीनिया में कत्ल होने वाले सीनियर सहाफ़ी अरशी शरीफ के कत्ल को टारगेट किलिंग करार दे दिया। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि अरशी शरीफ के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। हमारी टीम सलमान, इकबाल और तारिक वसी से भी तफ्तीश करना चाहती है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है कि बाबर आजम और रिजवान से मुतालिक बहुत से मैसेजेस आए कि उन्हें तब्दील करें। कारकर्दगी ऊपर नीचे होती रहती है। मैंने एक काम किया कि इस टीम से पंगा नहीं लिया। वर्ल्ड कप जीतने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के करीब दस्ती बम से हमला। कोहाट में पिंडी रोड पर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के करीब दस्ती बम से हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार नामालूम मुलजिमान दस्ती बम स्कूल के गेट के करीब फेंक कर फरार हो गए। कोहाट पुलिस का यह भी कहना है कि दस्ती बम के हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्क भर में एक मरतबा फिर अमरीकी डॉलर की कीमत बढ़ने लगी। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी रिकॉर्ड की गई। कारोबारी हफ्ते के 5वें रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 33 पैसे इजाफा हुआ, जिसके बाद अमरीकी करेंसी 221 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड कर रही है। और सदर जो बाइडेन की चीनी हममनसब शी जिनपिंग से 14 नवंबर को मुलाकात होगी। सदर जो बाइडेन और सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात एक ऐसे वक्त में होने जा रही है जब दोनों ममालिक के दरमियान ताइवान के हवाले से माजी की निस्बत ज़्यादा कशीदगी पाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रौफ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद।
آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے 3 نئے ججز نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے تینوں ججز سے حلف لے لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس حسن اطہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید شامل ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں۔ حلف برداری تقریب میں سپریم کورٹ کے ججز، بار کونسل کے نمائندے اور وکلاء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ 3 نئے ججز آنے کے بعد سپریم کورٹ میں ججز کی کل تعداد 15 ہو گئی۔ سپریم کورٹ میں تاحال مزید 2 ججز کی نشستیں خالی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں ہونے والی تقریب حلف برداری میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جسٹس عامر فاروق سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف لیا۔ جسٹس عامر فاروق نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6ٹھے چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی نااہلی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ نے چیف جسٹس سے لارجر بینچ بنانے کی سفارش کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو چیئرمین تحریک انصاف کے عہدے سے ہٹانے کے لیے دائر درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی نے محمد آفاق کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن، عمران خان اور دیگر کو فریق مناتے ہوئے جواب داخل کرانے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے قرار دے دیا کہ درخواست میں اہم اور قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں، ان کی تشریح کے لیے لارجر بینچ بنایا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر لارجر بینچ بنانے کی سفارش کے ساتھ فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل عدیل اشرف نے جواب داخل کرنے کے لیے 15 روز کی مہلت طلب کر لی، جس پر عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو جواب داخل کرانے کی مہلت دے دی۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے طلب کر رکھا ہے، جبکہ سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کینیا میں قتل ہونے والے سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کو ٹارگٹ کلنگ قرار دے دیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ دونوں بھائیوں وقار اور خرم نے کینیا کی پولیس کے ساتھ مل کر ارشد شریف کا قتل کیا اور پھر اسے دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی۔ دونوں بھائی اپنے موبائل فون کے ڈیٹا تک رسائی بھی فراہم نہیں کر رہے۔ رانا ثناءاللہ کا مزید کہنا ہے کہ ارشد شریف کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں۔ ہماری ٹیم سلمان اقبال اور طارق وسی سے بھی تفتیش کرنا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے درخواست کریں گے کہ دوبارہ کینیا کے صدر سے بات کریں، کیونکہ کینیا کی پولیس تعاون نہیں کر رہی۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ کینیا کی پولیس کے موقف سے ثابت نہیں ہوتا کہ ارشد شریف کو غلط شناخت پر قتل کیا گیا۔ بادی النظر میں ارشد شریف کا قتل ملی بھگت لگتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ شہر میں سڑکیں بند، عوام خوار اور انتظامیہ سوتی رہی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے مختلف مقامات پر پی ٹی آئی کے احتجاج، راستوں اور تعلیمی اداروں کی بندش کے خلاف دائر درخواست پر لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس مرزا وقاص رؤوف نے سماعت کی۔ کمشنر راولپنڈی، ڈی سی راولپنڈی، ایس ایس پی آپریشن عدالت میں پیش ہوئے۔ راستوں اور تعلیمی اداروں کی بندش پر لاہور ہائی کورٹ نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے کمشنر راولپنڈی سے استفسار کیا کہ آپ راستے بند کرنے والوں کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، تحریری طور پر بیان حلفی جمع کروائیں کہ راستے بند کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ راستے بند کیے گئے، آپ نے کارروائی کیوں نہیں کی؟ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ دفاتر میں بیٹھے رہے اور عوام سڑکوں پر خوار ہوتے رہے۔ شہر میں سڑکیں بند رہیں اور انتظامیہ سوتی رہی۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کے باعث راستوں کو بند کرنا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے آئندہ سماعت پر ذمہ داران کے خلاف کارروائی اور مکمل رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 16 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ عدالت نے کمشنر راولپنڈی سے استفسار کیا کہ
آپ راستے بند کرنے والوں کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ تحریری طور پر بیان حلفی جمع کروائیں کہ راستے بند کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ راستے بند کیے گئے، آپ نے کارروائی کیوں نہیں کی؟ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ دفاتر میں بیٹھے رہے اور عوام سڑکوں پر خوار ہوتے رہے۔ شہر میں سڑکیں بند رہیں اور انتظامیہ سوتی رہی۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کے باعث راستوں کو بند کرنا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے آئندہ سماعت پر ذمہ داران کے خلاف کارروائی اور مکمل رپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگلی سماعت 16 نومبر تک ملتوی کر دی۔ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اور سینیٹر اعظم سواتی پر تشدد کے خلاف سینیٹرز نے پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک احتجاجی ریلی نکالی۔ ڈیپٹی چیئرمین سینٹ مرزا آفریدی، محسن عزیز، عبدالقادر و دیگر سینیٹرز نے ریلی میں شرکت کی۔ شرکاء نے اعظم سواتی کو انصاف دلانے اور مقدمہ درج کرنے سے متعلق نعرے لگائے۔ پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک مارچ کے موقع پر پی ٹی آئی سینیٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ ایوان بالا کے تمام اراکین ملک کی اعلیٰ عدلیہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ریاست 3 ستونوں پر قائم ہے۔ ریاست کام کرتی ہے ایک ضابطے کے تحت جسے آئین پاکستان کہا جاتا ہے۔ اگر آئین کے تحت ادارے نہ چلیں تو وہ ریاست نہیں چل سکتی۔ آج اس ریاست کا چہرہ شفیق ماں کا چہرہ نہیں لگتا۔ سینیٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم رہے گی۔ کمیٹی کھیلنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جو بند کمروں میں بات کرتے ہیں وہ اپنا خون سڑک پر نہیں دیتے۔ یہ بھونڈا مذاق قانون کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی ارکان سینٹ کے ساتھ سپریم کورٹ کے باہر علامتی دھرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ بہت سارے سینیٹرز اس ریلی میں شریک ہوئے۔ شرکاء نے اعظم سواتی کو انصاف دلانے اور مقدمہ درج کرنے سے متعلق نعرے لگائے۔ پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک مارچ کے موقع پر پی ٹی آئی سینیٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ ایوان بالا کے تمام اراکین ملک کوئی اعلیٰ عدلیہ کے اس وقت سامنے کھڑے ہیں۔ ریاست 3 ستونوں پر قائم ہے۔ ریاست کام کرتی ہے ایک ضابطے کے تحت جسے آئین پاکستان کہا جاتا ہے۔ اگر آئین پاکستان کے تحت ادارے نہ چلیں تو وہ ریاست نہیں چل سکتی۔ آج اس ریاست کا چہرہ شفیق ماں کا چہرہ نہیں لگتا۔ سینیٹر شہزاد وسیم کا مزید کہنا تھا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم رہے گی۔ کمیٹی کھیلنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جو بند کمروں میں بات کرتے ہیں وہ سڑک پر اپنا خون نہیں دیتے۔ یہ بھونڈا مذاق قانون کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی ارکان سینٹ کے ساتھ سپریم کورٹ کے باہر علامتی دھرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز نے 6 ہفتوں کے آرام کا مشورہ دیا۔ جرمن میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ صحت یابی میں 4 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ موجودہ حکومت مجھے ہٹانا چاہتی تھی، ان کا مقصد مجھے راستے سے ہٹانا ہے۔ میں اپنے خلاف سازش کے بارے میں جانتا ہوں۔ یہ سب 2 ماہ پہلے شروع کیا گیا۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ مجھے یقین ہے کہ آئندہ الیکشن میری جماعت جیتے گی۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز نے 6 ہفتوں کے آرام کا مشورہ دیا ہے۔ جرمن میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان کا کہنا ہے کہ صحت یابی میں 4 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ موجودہ حکومت مجھے ہٹانا چاہتی تھی، ان کا مقصد مجھے راستے سے ہٹانا ہے۔ میں اپنے خلاف سازش کے بارے میں جانتا ہوں۔ یہ سب 2 ماہ پہلے شروع کیا گیا۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ مجھے یقین ہے کہ آئندہ الیکشن میری جماعت جیتے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے لانگ مارچ کا وزیر آباد سے دوبارہ آغاز کر دیا۔ قاتلانہ حملے میں زخمی عمران خان نے ویڈیو لنک پر لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کیا۔
اپنے خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ انہیں منصوبہ بندی کے تحت قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ منصوبہ بندی ستمبر میں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ کو لے کر چل رہے ہیں کنٹینرز کی فورنسک سے ثابت ہوا کہ 2 مختلف قسم کی گولیاں لگیں۔ حقیقی آزادی کی تحریک رکے گی نہیں بلکہ اور زور پکڑے گی۔ امپائر مجھے نہیں بلکہ نواز شریف کو ضرورت ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے لانگ مارچ کا وزیر آباد سے دوبارہ آغاز کر دیا۔ قاتلانہ حملے میں زخمی عمران خان نے ویڈیو لنک پر لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ انہیں منصوبہ بندی کے تحت قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ منصوبہ بندی ستمبر میں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ کو لے کر چل رہے ہیں کنٹینر کے فورنسک سے ثابت ہوا کہ 2 مختلف قسم کی گولیاں لگیں۔ حقیقی آزادی کی تحریک رکے گی نہیں بلکہ اور زور پکڑے گی۔ امپائر کی مجھے نہیں بلکہ نواز شریف کو ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ریاض میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کی عبور اور 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر بات چیت کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے پاک سعودیہ رابطہ کونسل کے تحت سیاسی و سیکیورٹی کمیٹی کے پہلے اجلاس میں بھی شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت دونوں وزرائے خارجہ نے مشترکہ طور پر کی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ریاض میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کی امور اور 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر بات چیت کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے پاک سعودیہ رابطہ کونسل کے تحت سیاسی و سیکیورٹی کمیٹی کے پہلے اجلاس میں بھی شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت دونوں وزرائے خارجہ نے مشترکہ طور پر کی تھی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کرتے ہوئے ابوظہبی ہولڈنگ کمپنی کے سربراہ محمد السویدی سے اور انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی کے ایم ڈی سید بصر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور یو اے ای کے درمیان سرمایہ کاری تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ یو اے ای نے پاکستان میں توانائی، زراعت اور صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ حکومت ملک میں تجارت، کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کرتے ہوئے ابوظہبی کی ہولڈنگ کمپنی کے سربراہ محمد السویدی اور انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی کے ایم ڈی سید بصر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور یو اے ای کے درمیان سرمایہ کاری تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ یو اے ای نے پاکستان میں توانائی، زراعت اور صحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ حکومت ملک میں تجارت، کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول بنانے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ حکومت سے بات چیت پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ اگر حکومت یہ کہے کہ ہم قبل از وقت انتخابات کے لیے تیار ہیں تو حکومت سے مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں۔ حکومت قبل از وقت انتخابات کے لیے تیار ہو تو دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر باقی فریم ورک طے کیا جا سکتا ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ وہ فارمولہ جس سے ملک میں استحکام آ سکتا ہے، نواز شریف اس کے لیے تیار نہیں تو اس کا یہی مطلب نکلے گا کہ نون لیگ سسٹم ڈیریل کرنا چاہتی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سے بات چیت پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اگر حکومت یہ کہے کہ ہم قبل از وقت انتخابات کے لیے تیار ہیں تو حکومت مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں۔ حکومت قبل از وقت انتخابات کے لیے تیار ہو تو دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر باقی فریم ورک بھی طے کر سکتے ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ وہ فارمولہ جس سے ملک میں استحکام آ سکتا ہے، نواز شریف اس کے لیے تیار نہیں تو اس کا مطلب یہی نکلے گا کہ نون لیگ سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتی ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ بے اختیار اور فارغ وزیر اعظم ایمرجنسی میں 4 دن سے لندن میں بیٹھا ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی پر لندن میں
استخارہ نکلوایا جا رہا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید نے لکھا کہ بزدل اور مفرور نواز شریف پاسپورٹ ملنے اور بھائی کے وزیر اعظم بننے کے باوجود بھی کلین چٹ کا منتظر ہے۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کٹی ہوئی پتنگ ہے، 20 دن ٹی وی نہیں ٹویٹر پر نظر آؤں گا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے اختیار اور فارغ وزیر اعظم ایمرجنسی میں 4 دن سے لندن میں بیٹھا ہے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم کی نواز شریف سے ملاقات میں اہم تعیناتی پر امید ہے کہ اچھا فیصلہ ہوگا۔ پرویز خٹک نے مزید کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں، جو بھی آرمی چیف آئے گا وہ ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ ملک بھر میں ایک مرتبہ پھر امریکی ڈالر کی قیمت بڑھنے لگی۔ امریکی کرنسی کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ کی قدر میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ کاروباری ہفتے کے 5ویں روز انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 33 پیسے اضافہ ہوا، جس کے بعد امریکی کرنسی 221 روپے 75 پیسے پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ قومی ادارہ صحت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 5501 کرونا کے ٹیسٹ کیے گئے۔ NIH کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5501 کرونا کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 41 افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے۔ اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیے گئے مثبت کرونا کی ٹیسٹ کی شرح 0.75% رہی۔ مزید برآں اس دوران کرونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ 55 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ چونیا کے علاقے دیسو والا میں سرکاری مٹی ریت کی لوٹ سیل جاری۔ 62 افراد مٹی اور ریت کو چوری کر کے سرکاری خزانے کو لاکھوں کا ٹیکہ لگانے میں مصروف۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے رانا عرفان حیدر سے۔ جی عرفان۔ یہ حلقہ پٹوار چونیا اتاڑ میں اس وقت جو ہے لوٹ سیل لگی ہوئی ہے اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا سلسلہ پورے زور و شور سے جاری ہے۔ حلقہ پٹواری کے خلاف کوہ نور نیوز کی ناجائز قابضین کی سربراہی کرنے سے متعلق نیوز پر شہریوں نے کوہ نور نیوز سے دوبارہ رابطہ کیا اور بتایا ہے کہ سرکاری خزانے کو پٹواری جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کی بجائے ٹریکٹر ٹرالیوں کی مدد سے لوٹنے میں مصروف ہے۔ ہماری بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سرکاری زمین ہے، یہاں پر ٹریکٹر اور ٹرالوں کی مدد سے جو ہے وہ سرکار کی مٹی کو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ لوٹا جاتا ہے۔ ایک ٹرالے کی قیمت جو ہے وہ ہزاروں میں بتائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہاں سے ریت اور گھسو کو بھی لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ابھی ہم نے یہاں وزٹ کیا تو تقریباً درجنوں ایسے مقامات پائے گئے ہیں جہاں پر یہ ٹرالی جو ہے مٹی کو، سرکار کی مٹی کو یہاں سے چوری کرنے میں مصروف ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا تو ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے مالکان ہیں، ان کی طرف سے ہمیں یہ اجازت ہے کہ جس طرح سے مرضی یہاں سے یہ مٹی لے کے جائیں۔ جب ہم نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ سینکڑوں ٹرالے جا رہے ہیں اور لاکھوں کی مالیت کی مٹی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر چوری کی جا رہی ہے اور ماہانہ کی بنیاد پر یہ کروڑوں روپے کا سرکار کو ٹیکا ہے۔ اسی طرح اس کی سہ ماہی، ششماہی اور سالانہ جو قیمت ہے وہ کروڑوں اربوں میں بنتی ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ حلقہ پٹوار کے خلاف سخت ایکشن لے کر سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کی اور اس سرکار کی مٹی، گھسو اور ریت کو چوری۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مردان ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس میں خواتین کی اسامیوں پر مردوں کی بھرتیوں کا انکشاف ہوا۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے مختلف اسامیوں پر 200 مردوں کو بھرتی کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے فیصل زادہ سے۔ جی فیصل، آگاہ کیجیے گا۔ ANF کی ملک بھر میں منشیات کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد عباس ملک کے مطابق باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پشاور پر 2 کامیاب کارروائیوں میں بحرین جانے والے ملزم کے پیٹ سے 89 ہیروئن بھرے کیپسول، جبکہ دوسری کارروائی میں لوور دیر کے رہائشی ملزم کے پیٹ سے 60 ہیروئن سے بھرے کیپسول برآمد کر لیے گئے۔ ANF اور پنجاب رینجرز نے واگا کے قریب
مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے لاہور کے رہائشی ملزم سے 2 کلو ہیروئن برآمد کر لی۔ شورکوٹ کی مصروف ترین شاہراہ پتن گڑھ مہاراجہ لیہ روڈ خستہ حالی کا شکار، ٹریفک حادثات معمول بن گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے چودھری غلام شبیر طاہر سے۔ جی غلام شبیر، بتائے گا کہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، میں موجود ہوں پتن روڈ شورکوٹ پر۔ ناظرین بتاتا چلو کہ پتن روڈ شورکوٹ ایک مصروف ترین روڈ ہے جس کو جو کراچی سے لے کر پشاور تک یہ روڈ جو ہے لنک کرتا ہے گاڑیوں کو۔ یہاں پر بہت رش ہوتا ہے، ہیوی ٹریفک گزرتی ہے، لیکن یہ خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ 10 سال 12 سال پہلے بنا تھا، یہاں پر بہت بڑے بڑے گڑھے بن چکے ہیں، کیونکہ جس جگہ موجود ہیں یہاں پر ساتھ دونوں سائڈ پہ مارکیٹیں بھی ہیں، اور مارکیٹ کے لوگ یہاں پر بہت زیادہ پریشان ہیں ان گڑھوں کی وجہ سے، مٹی کی وجہ سے۔ میرے ساتھ ایک یہاں کا مارکیٹ کے تاجر بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اس روڈ کی وجہ سے ان کو کیا پرابلم ہے۔ کیا بتائیں گے آپ؟ اس روڈ پہ بیٹھے ہیں، آپ کا کاروبار یہاں پہ ہیں، کیا پرابلم ہے آپ کو، کیا بتائیں گے آپ؟ سر یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بالکل بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، مین شاہراہ ہے شورکوٹ تحصیل کی نا، مین شاہراہ ہے سر، کراچی تک گاڑیاں ادھر سے گزرتی ہیں۔ ڈسٹ اتنی ہے سر، ادھر بیٹھا نہیں جا سکتا، بیماریاں آئے روز بڑھتی جا رہی ہیں، مطلب ٹی بی کے لوگ مریض ہو رہے ہیں، اوپر سے وہ سموگ ہے، یہ ڈسٹ زیادہ ہے، حادثے بھی ادھر ہو جاتے ہیں، اکثر حادثے بھی رونما ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے سر نیا نہیں بنا سکتے تو کم از کم اس کو تو ریپیئر کرنا چاہیے۔ بہت ایشو بنا ہوا ہے، ہمارے سامنے میرا شو روم ہے، گاڑیوں کا سب تباہ ہوئی کھڑی ہیں، لاکھوں روپے کی گاڑی ہیں، وہ باہر ہم نہیں کھڑی کر سکتے، یہ پوزیشن ہے سر۔ کوئی اس کا نوٹس نہیں لے رہا ہے، ہم ایسے ہی 2-4 بار پہلے بھی انٹرویو دے چکے ہیں، لیکن کوئی بندہ اس کا نوٹس نہیں لے رہا ہے سر۔ جی بالکل، ساحل کا یہ کہنا ہے کہ یہاں بارہا اس میڈیا پہ بھی دے چکے ہیں، لیکن یہاں کے جو مقامی انتظامیہ ہے ان سے یہ بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر اس کو نیا نہیں بنایا جا رہا تو کم از کم اس کی ریپیئر ہی کر دیا جائے، گڑھے بند کر دی جائیں۔ یہاں پہ گاڑیوں کا بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، گاڑیاں کی جو باڈیاں ہیں وہ گڑھوں کی وجہ سے یہاں پر لگتی ہیں، ان کی ٹینکیاں پھٹ جاتی ہیں، یہاں پہ نقصان ہو جاتا ہے۔ شبیر طاہر، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ شہر میں سموگ اور فوگ میں حادثات سے بچاؤ کے لیے پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ کی جانب سے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پیٹرولنگ پولیس شہریوں کو آگاہی دینے کے ساتھ ساتھ گاڑیوں پر ریفلیکٹرز لگانے میں بھی مصروف ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فیصل آباد سے ہمارے نمائندے سید مرید حسین سے۔ جی مرید۔ جی بالکل، اگر موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو فیصل آباد میں بھی یہ مسئلہ سر اٹھانے لگا ہے، جس کی وجہ سے سموگ جیسی جو وبا ہے اس کا سامنا بھی، جو اس مسئلے کا سامنا بھی فیصل آباد کے شہریوں کو اس وقت ہے۔ اس حوالے سے پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ کے جو اقدامات ہیں ان پہ اگر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی پیٹرولنگ ہائی وے پیٹرولنگ پوسٹ مرزا انجم کمال، ہم ان سے اسی حوالے سے مزید جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے سموگ کا، اس حوالے سے ایکسیڈنٹ اور دیگر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، آپ کی جو فورس ہے وہ اس کے اوپر کیا اقدامات اٹھا رہی ہے، اور اس کے علاوہ آپ جو سفر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے اسموگ اور فوگ کی وجہ سے ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، خاص کر ٹول پلازا پہ اور ایسی جگہوں پہ۔ تو ہم ایک تو ایجوکیشن کے لیے، ہمارا جو ایجوکیشن یونٹ ہے وہ مختلف مطلب بس سٹینڈس پہ جا رہا ہے اور مختلف پوائنٹس پہ جا کے لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں، ڈرائیورز کو اویئرنیس دے رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم ان گاڑیوں پہ ریفلیکٹر پیسٹ کروا رہے ہیں تاکہ کم از کم اندھیرے میں اگر تھوڑی سی لائٹ ہو تو وہ چمک پڑے، اور جتنے ٹول پلازا ہیں ان پہ بھی اسپیشلی جو ہماری بیٹ ایریا میں آ رہے ہیں ان میں تمام پہ ہم ریفلیکٹنگ کوئی ایسے لگائیں گے سائنس تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ سر اس کے علاوہ میسج بتائیے گا، جو سفر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کیا میسج؟ دیکھیں، ایک اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب آپ کو لگے کہ ویژن آپ کا کم ہوتا جا رہا ہے تو آپ کی سپیڈ کم رکھیں، کیونکہ جب آپ تیز سپیڈ پہ ہوتے ہیں اور اچانک فوگ کا یا اسموک کا کوئی پیچ آ جاتا ہے پھر آپ سے گاڑی رک نہیں پاتی، جو کہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے، تو محتاط ڈرائیونگ کریں۔ جی بالکل، جیسا کہ ہم نے سنا مرزا انجم کمال کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو اقدامات اٹھا رہے ہیں اس کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس دی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ پیغام تھا مسافروں کے لیے کہ وہ اپنی سپیڈ کو سلو رکھیں۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ لاہور میں فضائی آلودگی کا راز برقرار۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔
پی ایچ اے کی جانب سے اسموگ میں کمی لانے اور آنے والے وقت میں اسموگ کے خاتمے کے لیے پی ایچ اے کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمارے رپورٹر سلمان شاہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے علی ارشد رانا کے ساتھ موجود ہیں۔ جی سلمان، بتائیے گا۔ بالکل، لاہور میں فضائی آلودگی کا راج برقرار ہے اور پوری دنیا میں لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور پی ایچ اے اسموگ پر مکمل قابو پانے کے لیے کیا کر رہا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے علی ارشد رانا۔ سر، جس طرح آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں لاہور کی فضائی آلودگی کی، مختلف بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ بچے ہوں، بوڑھے ہوں، نوجوان ہوں، سب اس وقت بیمار ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک وبا بنتی جا رہی ہے۔ ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس سے جو بیماریاں جنم لے رہی ہیں وہ بہت نقصان دہ۔ مختلف ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں۔ پی ایچ اے کیونکہ آپ کو پتہ ہے لاہور کو گرین رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، اس سال اور آنے والے وقت میں فضائی آلودگی پر قابو پانے اور اسموگ کے مکمل خاتمے کے لیے پی ایچ اے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سلیمان، آپ نے ایک بڑے ہی انتہائی اہم موضوع کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں کہ یہ وجہ کیا ہے اس کی، جو اسموگ ہے یا فضائی آلودگی ہے۔ اسموگ فضائی آلودگی کی ہی ایک قسم ہے۔ انفارچونیٹلی لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 400 کو کراس کر چکا ہے۔ بتاتا چلوں کہ 1 سے لے کر 50 تک اگر ایئر کوالٹی انڈیکس ہو تو یہ انسانی صحت کے لیے ٹھیک ہوتا ہے، ہیلدی ہوتا ہے۔ اس کے بعد 50 سے 100 تک سیٹسفیکٹری ہوتا ہے، اور اسی طرح چلتے چلتے جب یہ 400 کی حد کو کراس کر دیتا ہے تو اس کو ہیزرڈس کہتے ہیں، کہ یہ انسان کی ہر قسم کے انسان، خواہ وہ صحت مند ہیں یا وہ بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ تو انفارچونیٹلی جو کچھ روز ہیں ان میں یہ دیکھا گیا کہ یہ 400 کی حد کو بھی کراس کر رہا ہے۔ لیکن اس پہ قابو پانے کے لیے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ساتھ ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا، کیونکہ اسموگ میں کنٹریبیوٹ ہر فرد کر رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 45% جو اسموگ کا کنٹریبیوشن ہے وہ ہماری انڈسٹری سے آتا ہے۔ اب انڈسٹری والے لوگ کوئی بہت غریب نہیں ہوتے، اچھے خاصے خوشحال لوگ ہوتے ہیں، اور معمولی سے انسٹرومنٹس لگا کے جو زائد دھواں، زائد زہریلی گیسیں فضا میں چھوڑتے ہیں، ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے علی ارشد رانا کا کہنا تھا کہ اگر ہم پوری قوم، ہم سب مل کر یہ فضائی آلودگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں تو یہ مشکل نہیں ہے کہ ہم اس پہ جلد قابو پا سکیں۔ اور جو پی ایچ اے ہے وہ لاہور کو گرین رکھنے میں اور اسموگ پر قابو پانے کے لیے جتنی بھی ہمارے یہاں پہ جو گرین ایریا نہیں ہے وہاں پہ پودے لگا رہا ہے، اور جو درخت ہیں، کیونکہ آج کل کے دنوں میں اب بارش نہیں ہوتی تو وہاں پہ ان درختوں پہ چھڑکاؤ بھی کیا جاتا ہے۔ سلمان، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں کہ آج ہی جیل خانہ جات پنجاب کے حکم پر پنجاب کی جیلوں میں ایک بار پھر تبدیلی۔ اب قیدیوں کے اہل خانہ کے شکایات کے لیے طویل سفر نہیں کریں گے، موبائل نمبر اور واٹس ایپ نمبر جاری کر دیا گیا جو جیلوں کے باہر واضح طور پر آویزاں کیا جائے گا۔ آئی جی پنجاب ملک مبشر نے پنجاب کے تمام سپرنٹینڈنٹ جیل کو مراسلہ جاری کر دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، نئے تعینات ہونے والے آئی جی جیل خانہ جات پنجاب جس طرح سے دل لگا کر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، تو اسی طرح سے لاہور کی بلکہ پنجاب کی جو ہے وہ 43 جیلوں کے سپہ سالار نے جو ہے وہ جیل کے باہر اپنا واٹس ایپ نمبر اور اپنا موبائل نمبر بھی جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ سے کہہ کر آویزہ کروا دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے جیل کے اندر قیدی و حوالاتیوں کو بہت ساری جو ہے وہ جیل کے عملے کے حوالے سے شکایات ہوتی ہیں، تو ان کے والدین جو ہے وہ شکایت کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی منڈی بالدین، گجرانوالہ، سیالکوٹ، قصور، دیگر اس طرح کے علاقوں سے جو ہے وہ لاہور آتے تھے اور یہاں پر آ کر اپلیکیشن دیتے تھے۔ ان کی بچاؤ کے لیے جو ہے وہ ان کے سفر کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ آئی جی پنجاب نے اپنا ایک واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ آویزہ کروا دیا ہے، جو کہ نمبر کے حوالے سے بتاؤں تو 030009255513 یہ نمبر جو ہے وہ ہر جیل کی دیوار کے باہر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ کوئی بھی قیدی یا حوالاتی کا جو ہے وہ فیملی ممبر اس نمبر سے جو ہے وہ کال کر کے شکایت درج کروا سکتا ہے اور واٹس ایپ بھی کر سکتا ہے۔ یہ فیصلہ قیدیوں کے لواحقین کی سفری اخراجات و مشکلات سے بچانے کے لیے جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا
اب قیدیوں کے لواحقین طویل مسافت طے کر کے جو ہے وہ صدر دفتر آنے کی بجائے اپنی درخواستیں جو ہے وہ آئی جی جیل خانہ جات کے واٹس ایپ نمبر پہ بھی جو ہے وہ بھجوا سکتے ہیں، جبکہ موصول ہونے والی درخواستوں پر فوری طور پر عمل جو ہے وہ کیا جائے گا۔ جبکہ آئی جی پنجاب جیل خانہ جات ملک مبشر کا کہنا تھا کہ قیدیوں کے لواحقین اپنے درپیش جو ہے وہ مسائل کے حل کے لیے طویل مسافت طے کر کے صدر دفتر آتے تھے، لیکن اب ان کو آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور کہا گیا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں تمام سپرنٹنڈنٹ جیل جو ہے وہ جیل کی دیواروں کے باہر واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ آویزہ کر دیں۔ جی وسیم صابر، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ عبداللہ خان سنبل سے کنٹری ڈائریکٹر ایشین ڈیولپمنٹ بینک یونگ جے کی قیادت میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کے پی اینڈ ڈی کمپلیکس میں ملاقات ہوئی۔ میٹنگ کے دوران چیئرمین نے پنجاب میں اے ڈی بی کے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ چیئر نے پائیدار ترقی اہداف کے حصول کے لیے حکومت کی ترجیحات اور اقدامات، ان کے اہداف کے حصول کے تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ چیئرمین کو پروجیکٹ ڈائریکٹرز نے پنجاب میں اے ڈی بی کے ترقیاتی منصوبوں کی رفتار اور موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی۔ اے ڈی بی کے کنٹری ڈائریکٹر یونگ جی نے حکومت پنجاب کی کوششوں کو سراہا اور پنجاب میں انفراسٹرکچر کے ترقیاتی منصوبوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ڈی سی لاہور محمد علی نے سبززار کے علاقے میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی محمد مرتضیٰ اور دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ڈی سی لاہور محمد علی کو سائٹ پر جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے جنید اشرف۔ جی جنید۔ جی بالکل، ڈی سی لاہور محمد علی نے سبزہ زار کے علاقے میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی محمد مرتضیٰ اور دیگر بھی ہمراہ تھے۔ ڈی سی لاہور محمد علی کو سائٹ پر جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ شاپ فرید سی این جی اسٹیشن سے کھاڑا نالہ سے سیوریج سسٹم کی بحالی کے لیے جو پروجیکٹ ہے وہ جاری، اس حوالے سے 180 ملین کی جو لاگت ہے اس سے ترقیاتی کام جاری ہے۔ ڈی سی لاہور محمد علی نے مین بلیوارڈ سبزہ زار سڑک کی کارپیٹنگ اور مرمت کے حوالے سے جو ہے 83.320 ملین کی لاگت سے تعمیر ہونے والے کام کا جائزہ لیا ہے، اور میٹیریل کے حوالے سے جو ہے سیمنٹ اور ریت کے حوالے سے جو ہے کوالٹی ٹیسٹ کرانے کی جو ہے اسے آرڈر دیے ہیں۔ اس وجہ سے ڈی سی لاہور محمد علی نے ایچ بلاک سبزہ زار میں جنازگاہ کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے 24.949 ملین کی لاگت سے جنازگاہ کی اپ گریڈیشن کا کام جاری ہے۔ 8 ماہ میں جنازگاہ کی اپ گریڈیشن کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ ڈی سی لاہور محمد علی نے ترقیاتی کاموں میں استعمال ہونے والے مٹیریل کو کوالٹی کا جائزہ لیا ہے۔ سیمنٹ اور دیگر جو ہے مٹیریل کے حوالے سے سیوریج سسٹم کے لیے استعمال ہونے والی پائپ لائن کی کوالٹی کو چیک کیا گیا۔ ڈی سی لاہور محمد علی نے ترقیاتی کاموں کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ جی جنید اشرف، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے وزیر آباد میں لانگ مارچ میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر فائرنگ کرنے والے ملزم کو پکڑنے والے پی ٹی آئی کارکن ابتسام حسن کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے ابتسام حسن کی بہادری اور جرأت کی تعریف کی اور 25 لاکھ روپے کا چیک دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ابتسام حسن پوری قوم کا ہیرو ہے۔ ابتسام نے جان پر کھیل کر ملزم کو آپ کا یہ کارنامہ کسی بھی ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ آپ جیسے بہادر نوجوان پر ناز ہے، آپ کے بروقت ایکشن نے کسی بڑے حادثے سے بچایا۔ ابتسام حسن کے مامون ناصر محمود بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ڈی سی لاہور محمد علی کا فروٹ و سبزی منڈی بادامی باغ کا دورہ، پھلوں اور سبزیوں کی ریٹ لسٹ کو چیک کیا۔ پیاز، آلو، ٹماٹر اور دیگر اشیاء ضروریہ کے نرخوں کا جائزہ لیا گیا۔ ایک شہری سے 800 کے بجائے 850 روپے وصول کرنے پر نہ صرف شہری کے پیسے واپس کروائے بلکہ دکاندار کو موقع پر گرفتار کروایا۔ آلو کے نیلامی کے عمل کو مانیٹر بھی کیا۔ مارکیٹ کمیٹی کے سٹاف نے بریفنگ دی کہ آلو کے 32 ٹرک آج فروٹ و سبزی منڈی میں لائے گئے تھے اور ان کی نیلامی کی جا رہی ہے۔ ڈی سی لاہور محمد علی نے سبزی اور فروٹ منڈی میں صفائی ستھرائی اور انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ عمران خان حملہ کیس چند ہی گھنٹوں کے بعد کمیٹی میں تبدیلی کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جے آئی ٹی کے کنوینئر اب طارق چوہان کی جگہ سید خرم علی ہوں گے۔ سید خرم علی اس وقت آر پی او ڈیرہ غازی خان تعینات ہیں، جبکہ ڈی پی او بہاڑی ظفر بزدار کو تبدیل کر کے
ایس پی پوٹوہار ڈویژن راولپنڈی طارق محمود کو شامل کر لیا گیا۔ کمیٹی ممبران کی تعداد 5 سے بڑھا کر 6 کر دی گئی۔ چھٹا ممبر JIT اپنی مرضی سے منتخب کرے گی۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے بحرین ایئر شو کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی، جس میں فخر پاکستان JF-17 تھنڈر طیارے نے بھی حصہ لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد ثاقب بٹ کی اس رپورٹ میں۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے بحرین ایئر شو کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی، جس میں فخر پاکستان JF-17 تھنڈر طیارے نے بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر مختلف ممالک کے وفود کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ تقریب میں دیگر طیاروں اور دفاعی آلات کے ساتھ ساتھ ملکی سطح پر تیار کردہ JF-17 لڑاکا طیارہ نمائش کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ پاک فضائیہ کے دستے سے گفتگو کرتے ہوئے سربراہ پاک فضائیہ نے ایئر شو میں پاک فضائیہ کے اہلکاروں کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تقریب میں ان کی شرکت قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ ایئر چیف نے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے پاک فضائیہ کے اہلکاروں کی تمام تر کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے میگا ایونٹ میں عمدہ شو پیش کرنے پر پاک فضائیہ کی ٹیم کی بھی تعریف کی۔ بعد ازاں سربراہ پاک فضائیہ نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا اور کئی اعلیٰ عہدیداران سے ملاقات کی۔ قبل ازیں پاک فضائیہ کے اہلکاروں نے جنگی طیاروں کی آپریشنل صلاحیتوں اور جدید ترین ہتھیاروں کے متعلق حاضرین کو معلومات فراہم کی۔ حاضرین فخر پاکستان JF-17 تھنڈر طیارے کو اپنے درمیان دیکھ کر پرجوش تھے۔ اسٹیٹک ڈسپلے کے علاوہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کے تیار کردہ JF-17 طیارے نے ایروبیٹکس کا مظاہرہ بھی پیش کیا۔ اس موقع پر بحرین کی فضاؤں میں طیارے کی گرج کے ساتھ ساتھ بے صبری سے منتظر ہجوم کا جوش و خروش بھی قابل دید تھا۔ سب سے زیادہ توجہ کا مرکز بننے والے ڈسپلے نے شائقین کو خوب محظوظ کیا اور جیسے ہی طیارہ واپس رن وے پر اترا، حاضرین نے پرجوش انداز میں تالیوں سے اس کا استقبال کیا۔ ایئر شو میں JF-17 تھنڈر طیاروں کی شرکت نے پاک فضائیہ کو اپنی جدید صلاحیتوں کے جوہر دکھانے اور ممکنہ خریداروں کو بین الاقوامی مارکیٹ میں لڑاکا طیارے کی غیر معمولی صلاحیتوں کو جانچنے کا نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔